रहमत खुदा के बन कर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। सलामती है और आपका खैर मकदम। आज का आगाज़ अलिफ लाम मीम में एक नेकी के साथ करते हैं जिसमें हमें ताउन हासिल है सर्फ एक्सेल का। मुलाहिज़ा फरमाइएगा आज की एक नेकी। जी आज 17वां रोज़ा है और एक बात जो बड़े यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि दीन हमें जो सबसे बेहतरीन पैगाम देता है वो अखलाक का है। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही इरशाद फरमाया गया। क्या खूबसूरत लहजा कि आप अखलाक के आला तरीन मयार पर हैं और आप मिसाल भी हैं और एक रोशन मिसाल, आपका उसमें हंसना बेहतरीन मिसाल है। ख़ुद साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया करते थे कि बिलाशुबा तुम में से मुझे ज़्यादा महबूब वो है जिसके तुम में से अखलाक अच्छे हैं, प्यारे हैं। और अगर आप साहबा कराम की ज़ात को देखें तो अखलाक पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और आज के दौर में अगर आप फुकदान देखें सबसे ज़्यादा चीज़ कमी और किल्लत जिस चीज़ की महसूस होती है हम में, मुझ में और मेरे दोस्त अहबाब में, वो यही है कि अखलाक अखलाक अखलाक। इसको बेहतर बना लें, आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। इससे प्यारी नेकी आज मेरे पास नहीं थी, इंशाल्लाह कल एक और नेकी आपके सामने पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसी शख्सियत के नाम कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी, खिदमत भी की, क़यादत भी की, रहनुमाई भी की और उनकी तहारत और पाकीज़गी की ज़िम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने ली कई मरतबा कई मकामात के ऊपर। मैं पहला सवाल जनाब मुफ्ती फजल सुबहान साहब से पूछना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इल्म फ़क़ात मशहूर थी। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन आपसे सीखा करते थे, तो आपकी शख्सियत के कमालात में ये इल्मियत कैसे आई? ये तो बड़ा दर्जा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका नाम गरामी आयशा, आपका लक़ब सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा, आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला थी। आपकी शख्सियत में इल्म का और फ़िक़्ह का जो नुमाया पहलू नज़र आता है तो इसके पीछे भी एक हिकमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में कमसिनी और कमसिगरी की हालत में आना जी, इसकी वजह भी ये थी कि चूँकि आप ज़हीन भी थी और आप इंतहाई फ़तीना भी थी और कम उम्री में इंसान के अंदर जो लेने का एक मादा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की और चार दीवारी का जो इल्म था जी, यानी जिसको कैफियत के एतबार से निसफ इल्म कहा जा सकता है, एक चार दीवारी के बाहर का इल्म, एक चार दीवारी के अंदर का इल्म, तो वो इल्म 90% जो है सिद्दीक़ा कायनात अफ़ीफ़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए से उम्मत तक मुंतकिल हुआ। सही। आप मशहूर जो 5 बड़े रावी थे उनमें एक नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। 2210 रिवायात इनसे मनकूल है। अल्लाह। औरतों में सबसे बड़ी राविया थी। उस वक़्त मदीने के जो 7 बड़े मुफ्तियान थे जो फतवा देने की एहलियत रखते थे उसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार होता था। आपके भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपको तिब की मालूमात भी सबसे ज़्यादा थी। अल्लाहु अकबर। और आपके एक शागिर्द गालिबन मूसा बिन तलहा, वो तिरमिज़ी शरीफ में उनकी रिवायत मौजूद है, फरमाया मा रअयतु अफ़सह मिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि मैंने हज़रत आयशा से ज़्यादा फसाहत और बलागत वाला किसी को नहीं देखा। यानी अरब के जो अशार थे फसाहत और बलागत थी तो वो आपके कलाम से और आपके जो है वो अंदाज से वो झलक रही होती थी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्मी मकाम और मर्तबा ये था। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद हमें कोई मुश्किल पेश आई, कोई इल्मी मसला हमें दरपेश आया, हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रुजू किया, जवाब न मिला हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यानी ये मकाम, बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने और मुअर्रिखीन ने मुहक्किकीन ने लिखा है कि 200 से ज़ायद सहाबा आपके बिला वास्ता डायरेक्ट शागिर्द थे और बिल वास्ता आपके शागिर्दों में सहाबा की तादाद
500 سے زیادہ متجاوز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 یا 10 سال کا عرصہ گزارا اور آپ کے بعد 47 سال تک آپ بقید حیات رہی۔ تو اس دور میں یعنی جو علوم اور جو اسرار، بلکہ بعض اکابر نے اور بعض مورخین نے، اہل سیر نے لکھا کہ جو رموز ہوتے ہیں، جو علم کے اسرار ہوتے ہیں، اس کا موجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ۔ جب پوچھا کہ مراد مردوں میں سے ہیں، فرمایا ابوہا، اس کے والد۔ تو یہ گویا کہ ایک انتخاب تھا۔ یہ روایت مشہور بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح سے پہلے ہی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور ایک ریشمی کپڑا لے کر آئے اور اس میں مجھے ایک تصویر دکھائی کہ یہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ہیں۔ تو گویا کہ یہ سارا ایک فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ یہ نام عائشہ، جینے والی، امت کو جینے کا حق سکھانے والی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنوں کی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی انداز سے ہوتے رہنا چاہیے۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خاص مقام ملا ازواج مطہرات میں، اور ایک بڑا عرصہ آپ نے ساتھ صحبت میں گزارا۔ اس کے بعد بھی 47 سال صحابہ کرام کی ماؤں کی حیثیت سے آپ علمی خدمات انجام دیتی رہی ہیں۔ خلافت راشدہ میں کس طرح سے آپ نے خدمات انجام دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو خصوصیات آپ کے حصے میں رکھی وہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید آپ کی تطہیر و پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانوں کے اندر سرید کو جو ہے وہ تمام کھانوں کے اوپر ہے۔ یہ عرب کا ایک انداز ہے کسی محبوب چیز کو کنایے میں لے کر ذکر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فصاحت سے اس کو کنایے کے اندر ذکر فرمایا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ کم سنی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ عقد کے اندر آئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو وہ اپنے ذہن میں مرکوز کر کے امت تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ مثلا جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ مقام پر آپ کا ایک خطبہ ہے، کیونکہ آپ جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، مفتیاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں آپ کا دارالافتاء موجود تھا اور آپ سے باقاعدہ فتوے پوچھے جاتے تھے۔ یہ آخری عمر شریف تک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ علم وراثت میں ایک بڑا ید طولہ رکھتی تھی۔ علم انساب جو ایک بڑا گراں قدر اور بڑا دقیق علم ہے، اس میں آپ کا بڑا ید طولہ تھا۔ آپ کے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم تعبیر کے اندر ایک بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، تو آپ نے اپنے والد سے اس علم کا بھی فیض لیا، اور علم تعبیر کے اندر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا۔ علم طب کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ دانائی اور سمجھ عطا فرمائی۔ اسی طرح شعر شاعری کے اندر بھی آپ کا بڑا ید طولہ تھا۔ میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ایسا کروں گا کہ بخاری شریف کے اندر ایک بات موجود ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبے اور مقام کو آپ نے جو واضح کیا اس حوالے سے کیا کہ واللہ ما رأى ربک الا یسارع لک فی ہواک، یا رسول اللہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیں، یہ صحابہ کرام یا صحابیات میں سے کسی کا نہیں آیا کہ مقام مصطفیٰ کو اتنے گہرے انداز میں دیکھا۔ اور یہی اہل بیت کے لیے بھی آپ کے والد گرامی نے یعنی یہ مشاہدہ سرکار کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جتنے لوگ ذات مصطفیٰ کے قریب رہے، تو یہ والد گرامی اور ان کی شہزادی کا یہ مقام ہے کہ جتنے خوبصورتی سے اور باریکی سے انہوں نے مقام کو انالائز کیا، یہ کسی اور چیز میں نہیں آ پایا۔ اب آپ دیکھیں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر حضرت ابوبکر صدیق کا وہ بڑا مشہور قول کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اب آپ دیکھیں کہ دربار صحابہ میں اس طرح کا مراقبہ اور اس طرح کا دیکھنا کسی اور سے نہیں آتا۔ اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہ وعلیہا کی ذات گرامی سیدہ زہرا پاک کو اگر آپ دیکھیں تو سیدہ زہرا پاک کیونکہ ظاہر سی بات ہے خاتون ہے، پردے میں ہے، اب چاہیے تھا کہ ان کے مرتبے اور مقام جو عظمت سیدہ زہرا ہے
اس کو بھی آگے لایا جائے. تو میں کہتا ہوں آپ صحابیات جتنی بھی سیدہ زہرا پاک کے پاس آئیں، لیکن سیدہ زہرا پاک کا ایسا نقشہ کوئی نہیں بیان کر پایا جس طرح ام المؤمنین نے بیان کیا. تو ام المؤمنین بالکل دیکھیے وہ تمام معاملات کے بیٹھنا اٹھنا چلنا. تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے قریب و نوا گرد و نوا ذات مبارکہ کے حوالے سے جس طرح خوبصورت تعبیرات اور انالائز، جس طرح مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ گہری نظر سے شوق کے ساتھ اس چیز کو لینا، تو سیدہ پاک کا حلیہ مبارک ہو یا مولا مرتضیٰ کا حلیہ مبارک ہو. اب آپ دیکھیے اس میں یہ جملہ جو سرکار کے بارے میں ذکر کیا کتنا اگر فصاحت کے اعتبار سے دیکھیں اور جاذبیت کے اعتبار سے دیکھیں اور عربیت سے اگر تھوڑا سا بھی تعلق ہو تو بندے کے کہتے ہیں نا شوق میں چیخ نکل آتی ہے. یہ بات کہ واللہ ما را ربک الا یسارع لک فی ہواک. یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اب یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں اور رب کریم اس کو پورا کرتا ہے. ایک بات میں حضرت سیدہ پاک کی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ذوق شاعری کیسے عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک حضور اپنے ہاتھ مبارک سے گانٹ رہے تھے اور گرمی کا وقت تھا. ابھی منظر آپ دیکھیں، گرمی کا وقت تھا اور گرمی کی وجہ سے گانٹ کے وقت زور لگا رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو چہرے مبارکہ پر دھاریاں طاری ہو رہی ہیں. تو سیدہ عائشہ پاک دور سے دیکھ رہی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اور چہرے پر پسینہ بھی آ رہا ہے. تو سرکار کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھا تو سیدہ نے مسکرا کر کہا حضور وہ جو مشہور شاعر تھا نا ابو کبیر حذیلی، اس نے آپ ہی کے بارے میں یہ جملہ کہا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار شوق رکھتے تھے، فرمایا عائشہ کیا کہا؟ تو کہا اس نے یہی کہا تھا کہ اذا نظرت الی اسرۃ وجہ برکت کا برکت العارض المتحلل. فرمایا کہ جب تو ان کے چہرے کو دیکھے گا تو چہرے کی دھاریاں ایسی چمک رہی ہوگی جس طرح کہ بجلی بدلی کے پیچھے چمکتی ہے. اس شعر کو سن کر سرکار کریم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اس چیز کو وہیں پر رکھا، اٹھ کر گئے اور سیدہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میں تم سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس بات پر میں خوش ہوا. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر بر وقت شعر کو لانا، بر وقت اس مقام کو ذکر کرنا، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اختصاص تھا جن کو انہوں نے پوری زندگی نبھایا. سبحان اللہ. اور برتن کے اسی حصے سے پینا، نوش فرمانا کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. یہاں پہ جس طرح مومنوں کی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر مدنی صاحب آپ کلام پیش کریں، خاص طور سے منقبت میں سے ہو جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک خوبصورت نشید ہے، تو چند اشعار پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان. آپ کی شان میں اتری ہے، آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن. میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان. آپ طاہرہ، آپ عابدہ، آپ حبیبہ آقا کی، آپ طاہرہ، آپ عابدہ، آپ حبیبہ آقا کی، آپ عالمہ، آپ فاضلہ، آپ رفیقہ آقا کی، آپ عالمہ، آپ فاضلہ، آپ رفیقہ آقا کی. آپ سے میرے آقا راضی، آپ سے میرے آقا راضی، آپ سے میرے آقا راضی، راضی ہے رحمان. میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان. آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے، آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے. حور و ملائک جن و بشر، حور و ملائک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے. حور و ملائک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے. آپ کے دولہا پیار نبی ہے،
آپ کے دولہا پیارے نبی ہیں، آپ کے دولہا پیارے نبی ہیں، نبیوں کے سلطان میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں میں زندہ ہیں، آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں میں زندہ ہیں، امی آپ کے چاہنے والے اب بھی جہاں میں زندہ ہیں، امی آپ کے چاہنے والے اب بھی جہاں میں زندہ ہیں، آپ کی عظمت کی خاطر آپ کی عظمت کی خاطر دے دیں گے اپنی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپ پہ تہمت باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، آپ پہ تہمت باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، آپ پہ فلم بنانے والے سیدھے جہنم رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان۔ جی سلامتی ہے عرفان رمضان میں۔ آج بہت ہی احترام کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے کلام بھی سنا کہ جس طرح مومنوں کی ماؤں کے لیے جناب ابوبکر مدنی نے کلام پڑھا، وہ بہت ہی مثالی اور معیاری تھا اور ہم سب کے دل کی آواز بھی تھا۔ اب چونکہ ترتیب یوں چل رہی ہے، مفتی صاحب سے سوال پوچھا، شاہ صاحب سے سوال پوچھا، علامہ صاحب یہ سوال آپ کے لیے بطور خاص بھی ہے کہ صحیح احادیث میں خواتین جو جنت کی سردار بھی ہیں، افضل ترین ہیں، 4 نام ہم نے سنے ہیں، جناب خدیجہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، جناب فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، اس کے علاوہ جناب مریم اور جناب آسیہ کا بھی ہم نے نام سنا ہے، جبکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جناب عائشہ آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ تمام خواتین پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دیگر کھانوں پر حاصل ہے۔ تو کیا یہ احادیث میں کوئی تضاد ہے یا ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ چونکہ دونوں حدیثیں مروی ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لہذا ان کو اگر ان دونوں کو جمع کرنے کی کوئی صورت نکلے جی تو وہ بہت بہتر ہے دونوں کو طرد کرنے سے۔ صحیح۔ اس لیے عربی میں ایک علم اصول میں ایک قاعدہ ہے کہ الجمع مہما امکن اولا من الطرح، جہاں جتنا ممکن ہو سکے دونوں کو جمع کریں۔ اس حدیث میں کہ جہاں پر ان 4 خواتین کا حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ، ان کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کا لب و لہجہ بھی دیکھے تو وہ قیامت کے دن قیامت کی خواتین کی سردار ہیں۔ جی اور یہاں پر حضرت عائشہ کے حوالے سے جو روایت ہے وہ کفضل السرید علی سائر الطعام، شاید اپنے زمانے کی خواتین کے حوالے سے فرمایا گیا ہو، تو اس طرح سے اگر معنی کر لیں تو یہ قابل جمع رہے گا، اور ہیں حدیثیں دونوں وارد ہوئی ہیں، صحیح۔ لہذا کسی حدیث کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا طریق جمع یہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی آواز بڑھا دیں، مجھے آواز تھوڑی دور سے اور بہت خفیف آ رہی ہے، اس لیے میں ذرا تردد کا شکار بھی ہوں۔ شاہ صاحب گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ایک خاص مقام آپ کو حاصل ہے، کثرت سے آپ سے احادیث اور روایات بھی لی گئی ہیں، اور پھر وہ سوال بھی اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ خلفائے راشدین میں آپ نے ایک علمی خدمت بھی انجام دی ہے، صحابہ کرام کو ہر طور طریقے سے بتاتی رہی ہیں، احادیث کی روشنی میں روشناس کراتی رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی خاص میرا خیال ہے کہ شاید اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کو کہ دیر عمر پائیں اور دیر تر خدمت کر سکیں اسلام کی، اس میں خاص امتیاز نظر آتا ہے جی آپ کو؟ بالکل، یہ آپ کا جو اشارہ ہے یہ بالکل مطابقت کرتا ہے، کیونکہ آپ نے کافی لمبا دور مبارک پایا، جی، اور غالباً 58 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے، اور آپ کی عمر شریف کے بارے میں
علماء نے 62 سال 63 سال اور 68 سال تک کا قول کیا، یعنی 68 ایئر تک کا بھی آپ کا قول کیا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کا منگل کا غالباً دل ذکر کیا گیا ہے، رات عشاء وتر پڑھنے کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ تو یہ لمبا دور 58 سال کا اگر آپ دور کو دیکھتے ہیں تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ دور خلفاء راشدین کا دور آتا ہے، اور ان کے بعد ہونے والے حالات وغیرہ یہ تمام آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، اور ادھر آپ نے گویا کہ اپنی رائے بھی قائم کی۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور مبارکہ کے اندر آپ نے باقاعدہ فتوے دیے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرے کی تعداد کی تصحیح کے حوالے سے بھی آپ نے انہیں متنبع کیا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے تھے۔ تو تاریخی پہلو کے حوالے سے بھی آپ نے اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا۔ پھر آپ کی شخصیت مبارکہ کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ ام المومنین اور بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کا مقام رکھتی ہیں، اور جب تک آپ بقید حیات رہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی کوئی تاریخی مسئلہ، کوئی سماجی مسئلہ، کوئی علمی مسئلہ ایسا ہو کہ جس کا تعلق پوری تہذیب اور سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ سے مشورہ ضرور فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنی آراء اس میں شامل کیا کرتی تھی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کتنا فیض صحابہ کرام نے حاصل کیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے کہ ساری احادیث کثرت کے ساتھ اس سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک سوال بطور خاص آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، علماء کرام بھی تشریف فرمائے، یہ مقام اور یہ مرتبہ، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کو شرف حاصل ہے نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ جمل کے بعد بھی ام المومنین کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ آپ نے اپنے عمل سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بحیثیت ام المومنین احترام کیا، تو اہل تشیع حضرات ان کے احترام میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو آخر میں جو آپ نے کہا اہل تشیع حضرات ان کی عزت اور احترام میں کمی کیوں رکھتے ہیں، یہ محل سوال ہے۔ اچھا، یہ یعنی اس پر یعنی یہ بات درست ہے یا نہیں، یہ محل سوال ہے۔ بتائیے۔ اس سے گزشتہ جو باتیں تھیں آپ کی سب ٹھیک تھیں، صحیح ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بالکل 2 فضلاء میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے ماشاءاللہ فیضیاب بھی ہو چکا ہے ابھی ان کی گزشتہ گفتگو میں۔ ان کو سامنے رکھ کے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ ہی نہیں، جتنے بھی زوجات پیغمبر ہیں جی، ان تمام کے لیے ایک شرف انتساب ہے پیغمبر اکرم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس شرف انتساب کی وجہ سے وہ سب محترم ہیں۔ فی الحال جو میں بات کر رہا ہوں شرف انتساب کی بات کر رہا ہوں، شرف انتساب کی وجہ سے سب محترم ہیں۔ پھر قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی زوجات مؤمنین کے امہات ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے، جب خدا کے کلام میں آیا ہے کہ یہ امہات ہیں، تو ہونے کی وجہ سے بھی ان کا احترام ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی گفتگو ہو رہی یہ ہے۔ دوسری جہت ہے۔ اور ایک تیسری جہت کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا، اس کو شاید تھوڑا سا پھیلاؤں گا بھی۔ وہ خوب غور کریں کہ فرض کر لیں کہ اگر کوئی مکتب فکر، کوئی بھی دوسرے مکتب فکر کے مقدسات کو چھیڑے تو اس کا فائدہ کسے ملے گا، نقصان کسے ہوگا؟ جی، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ قطعاً اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں نہیں، ہوگا، کفار کو اسلام کو نہیں ہوگا، ایسا اس ہی کا فائدہ کفار کو ملے گا، باطل قوتوں کو ہوگا۔ جو کہ اسی ٹوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، کوئی ویک پوائنٹ ملے اور اس کو اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کریں، حق۔ ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً آج کے دور میں صہیونزم عموماً تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے اس کی نگاہ یعنی اسی طرح سے جمی ہوئی ہے کہ کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں کہ جن کو اٹھایا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھایا جائے، تاکہ جتنے زیادہ مسلمان آپس میں الجھ جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے، صہیونسٹ محفوظ رہیں گے، اسرائیلی محفوظ رہیں گے۔ لہذا یہ عقلی طور پر بھی، دینی طور پر بھی کسی بھی طرح سے معقول نہیں ہے کہ مقدس یعنی مکاتب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ایک دوسرے کے مقدسات کے بارے میں کوئی ناشائستہ گفتگو کریں، سبحان اللہ، کسی بھی طرح سے معقول نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا فتویٰ
اور حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی کا فتویٰ وہ بالکل مشہور ہے کہ تمام مسلمان دیگر مسلمان مکاتب فکر کے مقدسات مسلمہ کو چھیڑنا اور ان کی توہین کرنا حرام ہے، حرام، بالکل قطعی مطلقاً طور پر حرام، حرام، ماشاء قطعاً حرام۔ اللہ اللہ۔ تو اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک، یہ ایک طرف سے رہ گئی یہ بات کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ من حیث المکتب ہرگز ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم حضرت کم از کم اگر آپ پیغمبر کو بھولنا چاہیں، والعیاذ باللہ ممکن نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور حضرت امیر المؤمنین کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور دیگر ائمہ علیہم السلام اس کے بعد ان سب کی تعلیمات یہی ہیں۔ جی، تو ہم اگر واقعاً شیعہ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعلیمات کو نظر انداز کریں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احسنتم۔ رہ گئی یہ بات کہ مثلاً کوئی ایک آدمی بھٹک گیا، اس نے ناشائستہ گفتگو کی، اور ایسا ہوتا ہے، جی، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، دیکھا ہے دیکھا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پر بھی ایف آئی آر کٹوانے والے کوئی اور نہیں تھے، ہم تھے۔ احسن، اب اس کا نام بھی اگر آپ لینا چاہیں تو میں نام بھی لے لوں کہ آپ اس کی اس پر مذمت ایف بھی آئی آر کٹوانے والے ہم تھے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ صحیح، تو یہ یعنی یہ ہماری تعلیمات کا بنیادی اصول میں سے ہے کہ ہم دیگر مکاتب فکر کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، اور کئی جہتیں ہیں امہات المومنین کی کے احترام کا۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کی اپنی زندگی میں، حضرت عائشہ کی اپنی زندگی میں بعض جہتیں ہیں، ان کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ان پر اگر آپ گفتگو کریں تو وہ عزت اور احترام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مثلا حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں ان کا آنا، وہ چونکہ حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ ہم درست نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم کیا سب تمام مکاتب فکر کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ چونکہ علی حق ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ راشد ہیں، تو خلیفہ راشد کے مقابلے میں آنا درست عمل نہیں تھا، اور جبھی تو حضرت ام المومنین کو بعد میں پچھتاوا ہوا اور روئی۔ اس کا رونا اور پچھتاوا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خود بھی احساس ہوا۔ چادر مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ جی، تو اب اس کے بعد یعنی اگر آپ کوئی بات بھی کریں تو شائستگی کے ساتھ، کیونکہ قرآن نے یہی سکھایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر آپ مجادلہ بھی کریں تو مجادلہ احسن کریں، اور اگر کوئی اس مجادلہ احسن سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، ٹھیک، اور ایسے افراد کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مکتب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ذمہ داری مکتب کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکتب کے اوپر نہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ میں ایک جملہ اس میں کروں گا، علامہ صاحب نے بڑی وسعت کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کر دیا، اور یقیناً امہات المومنین کا ادب و لحاظ یہ قرآن کریم سے ہے، ہر کلمہ گو کے لیے ہے۔ جمل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ارادہ حضرت مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر گئی نہیں تھی۔ یہ تاریخ کے وہ مفاسد ہیں اور راوی کی اور غیر ضروری لوگوں کی وہ ادخال ہے جس نے اس چیز کو الجھایا۔ ہاں، وہاں پر جانے کے بعد کا جو منظر کھڑا ہو جانا اور درمیان میں کچھ شرارت کو پیدا کر کے اس چیز کو ایک انگارہ بنا دینا، یہ ایک لائق مذمت چیز تھی، اور اس میں کوئی فرق نہیں، کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ برحق ہیں، بے شک، اور آپ کے جو فیصلے اور اقدام ہیں اہل سنہ کے نزدیک وہ تمام امور کے اندر حق ہی پر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات، یعنی بات کے مقابلے کے طور پر نہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کو وہاں لے جانا ہی صرف اس لیے تھا کہ وہاں پر لے جانے کی جو مدینہ منورہ کے اندر ایک غدر کی صورت بن گئی ہے، اور ادھر سے یہ خبر کا پہنچنا کہ شاید کو لشکر ترتیب دے دیا گیا، تو یہ غلط فہمی کا جو رومر چلا ہے، اس رومر کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، اور جب سیدنا مولا مرتضیٰ اور سیدہ عائشہ پاک کی بات ہوئی تو کہا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، کہ نہیں، کہا آپ یہ کرنے ہیں، کہ نہیں۔ جب بات صاف ہو گئی اور صبح کا سویرا یہ تھا کہ صبح سویرا ہو کر یہ سارے معاملات سازشوں کے گویا کہ جو تعزیے ہیں وہ ٹھنڈے ہونے والے، تو رات ہی میں کوئی شورش بھڑکا دی گئی، اور بھڑکا کر یہ ایک طرف سے آواز لگا دی گئی کہ یہ سارا جناب مولا علی کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور ایک طرف سے آواز لگا دی گئی یہ کر دیا گیا۔ تو مطابقت اس میں یہی ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اقدام اپنی زندگی کے تمام امور اور فیصلوں کے اندر حق تھا، اور الحق مع علی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادتاً جانا اور جزمن جانا اور خلیفے کے مقابلے میں جانا، یہ قطعاً کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں رہا۔ یہ کہ جو اقدام ہو گیا تو اس میں آپ نے خفت یعنی خوف خدا کی وجہ سے آپ نے جملے ارشاد فرما دیے کہ یقیناً
یہ واقعہ اگر ایسا نہ ہوتا, ایسا منظر نہ ہوتا اور آپ روتی رہی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا, وہ خشیت الہی کے کتنے لوگوں کی جانیں اس میں چلی گئی, 12,000 اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں چلے گئے, اور پھر سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا احترام. تو یہ تمام چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ درمیان میں کچھ لوگوں کا آنا اور غلط فہمی پیدا کرنا, رومر پیدا کرنا اور سازشوں کو برپا کرنا, اور یہی بات سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی رہی کہ کچھ حالات سنبھلتے ہیں تب میں عثمان کے قصاص کی طرف جاتا ہوں, اس طرف جاتا ہوں. تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولا کا وہ فیصلہ بھی بالکل انتہائی درست تھا, لیکن حالات, سازش اور درمیان میں آئے ہوئے شریر لوگوں کی طرف سے وہ اقدامات تھے. اور ایک عام آدمی کا آپ کے خلاف اگر کوئی بات پھیلا دی جائے اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر, آج ہم اس کو نہیں نبھا پاتے ہیں اور نہیں سلجھا پاتے ہیں کہ یہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا. تو وہ دور کہ جس میں کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ ہے, اور اسی وجہ سے مولا مرتضیٰ یہاں پر آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پر پہنچے. شاہ صاحب میرے لیے بہت معزز اور محترم ہیں. صرف ایک جملے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے بحث فی الحال نہیں ہے کہ ان کی نیت کیا تھی, ٹھیک ہے, اور نیت سے بحث نہیں, ان کے عمل سے بحث ہو رہی تھی. عمل کوئی اور چیز ہے, نیت کوئی اور چیز ہے. اور حسن و قبح میں بھی کبھی حسن و قبح فعلی ہوتا ہے, کبھی حسن قبح فاعلی, وہ نیت کے اعتبار سے. نیت کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں ہے. اور عمل چونکہ ایسا ہونا تھا, جب ہی پیغمبر اکرم نے اس کی خبر بھی دی تھی پہلے سے, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیسا ہوگا وہ وقت کہ جب انہیں اپنی زوجات کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک اس طرح سے جائیں گی اور ہواب کے کتے اس کے سامنے بھونکیں گے. یعنی یہ خبر بھی پیغمبر اکرم نے پہلے سے دی تھی, اور پیغمبر کو یہ بات ناگوار تھی, ناپسندیدہ تھی. یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ وہ کس نیت سے گئی تھی, ارادی نہیں تھا, مگر اس سے ہماری بحث نہیں. ٹھیک. اب میں فضائل پہ آنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے آگے نکلیں. ہم آج فضائل اور مناقب کا نبوت کی روایت جو ہے یہ کوئی قابل قدر نہیں ہے ہمارے نزدیک, اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. یعنی وہ سندن صحیح روایات میں اگر وقت ہو تو اصح روایات صاحب فضائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. لیکن مختصر وقت نہ ہو. کمال نہیں, آپ کے پاس جب وقت آیا تو وقت ہی وقت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو, جو خدمات آپ کی ہیں اور ایک خاص امتیاز جو آپ کو حاصل ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. میرے خیال میں یوم وصال عائشہ رضی اللہ عنہا عفیفہ کائنات پر بات ہو رہی ہے, تو ان کے فضائل کو واضح کیا جائے, نمایاں کیا جائے جو ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو دیگر کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں, حضرت مریم بنت عمران کے ہیں, حضرت آسیہ کے ہیں, حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے ہیں, لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیات جو ان کو بھی حاصل نہیں. سب سے بڑی خصوصیت کس کی بیوی ہے؟ اگر بات بیٹی کی آتی ہے تو وہاں پر فاطمہ بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ کی, عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی. لیکن جب بات بیوی کی آتی ہے تو فاطمہ بیوی ہیں حضرت علی کی, اور امی عائشہ بیوی ہیں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کی. وہ خصوصیات یہ ہیں, فرمایا آقا کے نکاح میں جو کنواری بیویاں آئی وہ صرف حضرت عائشہ ہے. جس کے والدین دونوں مہاجر ہوں وہ حضرت عائشہ ہے. نکاح سے پہلے جبرائیل امین ریشمی کپڑے میں جس کی تصویر لائے وہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو فرمائے ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ رِيقِي وَرِيقَهُ عِنْدَ مَوْتِي. ان فضائل کو کون پہنچ سکتا ہے کہ آقا پردہ فرما گئے, میرا گھر تھا, باری میری تھی, حجرہ میرا تھا, گود میری تھی. آقا جاتے ہوئے جو لعاب دہن منہ میں لے کے گئے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یاد رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں 18واں پارہ ہے, سورہ نور ہے,
अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया, लगाने वाले बदबख्तों ने, तो उस मौके पर गवाही कौन दे रहा है? यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा, शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, गवाही उनके किसी एक बच्चे या आदमी ने दी। हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगा तो गवाही किसने दी? बेटा ईसा अलैहिस्सलाम ने। अम्मी आयशा पर इल्ज़ाम लगा, ये नबूवत पर इल्ज़ाम के मुतरादिफ था, तो गवाही रब ने दी, रब के कुरान ने दी। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक आप उठाकर पढ़िए। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम क्या कहता है, और फरमाए ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इल्ज़ाम लगाने में भी कुछ हिकमतें थी। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक तो हिजाब का मजमून सामने आ गया कि वो नबी की जोजा है, अफीफा कायनात है, निकाह रब के हुक्म से हुआ, जिसके बिस्तर पर वही आती हैं। ये एजाज सिर्फ अम्मी आयशा को हासिल है। जो रब अपने नबी के जिस्म पर नापाक मक्खी को नहीं बिठा सकता, वो नबी के बिस्तर पर ऐसी जोजा को कहाँ ला सकता है? अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। इसको अगर हम तासुब की ऐनक उतार कर देखें, दिल की गहराई से देखें, तो अम्मी आयशा की फजीलत हासिल होगी। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से खुद रसूलुल्लाह ने कहा, मैं जो रिवायात पेश करूंगा उसके हवाले मेरे जिम्मे, फरमाया अलस्ती तुहिब्बीन मा उहिब्बु, फातिमा क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? कहने लगी बला क्यों नहीं? फरमाया फ़अहिब्बी हाज़िही, फिर आयशा से मोहब्बत कर। उम्मे सलमा को एक मौके पर कहा ला तुज़ीनी फ़ी आयशा, आयशा के बारे में मुझे अजियत नहीं दे। जो जिब्राइल अमीन खदीजतुल कुबरा को सलाम पेश करने आया था, वही जिब्राइल अमीन अम्मी आयशा को सलाम दे रहा है, अम्मी आयशा पर सलामती दे रहा है। अल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने लिखा कि सबसे ज्यादा जो कुरान में शिद्दत नजर आती है, लौ तफत्तश्ता, अगर तुम तफ्तीश करोगे, वलौ तकल्लबता, तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, जितनी तशदीद वाक़या इफ़िक इल्ज़ाम लगाने वालों पर रब की तरफ से आई है, ऐसी और किसी मौके पर। सूरह नूर को अगर आप पढ़ें तो अनवार और तजल्लियात और ज़िया नजर आएगी। आपको एक मुख्तसर सा वक़्फ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। जी सलामती है और खैर मकदम आपका। आज हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की एहतराम के लिबास में, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि अबू बकर मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आपसे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। एक ऐसा कलाम जिसमें नात शरीफ का उनसर नुमाया हो, अंबिया कराम की ज़ात पे बात हो रही हो, और फिर अहले बैत का भी जिक्र आए साथ साथ। हर एक मोमिन की है माँ आयशा, झुटला नहीं सकते। हर एक मोमिन की है माँ आयशा, झुटला नहीं सकते। हर एक मोमिन की है माँ आयशा, झुटला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं, बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं, वो जन्नत पा नहीं सकते। जिन्हें है बुग़्ज़ अबू बकर उमर
عثمان و حیدر سے، جنہیں ہے بغض ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر سے شفاعت ان کی محشر میں، شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے، شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے۔ نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر، نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر، کسی کے پاس جبریل، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے۔ اور ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلاماں نے محمد کو، غلاماں نے محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو مدنی، وہ ان کے حکم کو مدنی کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو مدنی کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ ہر ایک مومن کی ہے ماں عائشہ، جھٹلا نہیں سکتے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ کلام ملاحظہ فرما رہے تھے، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے۔ میں اسی پس منظر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر و بیشتر میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا ہے، بہت سے دوست اب آپ اس سے میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، مگر میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کوئی علمی بات ہی سننے میں آئے گی آپ جیسی شخصیت سے۔ ہم پاکستان کے امن کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے تصور کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی انتشار نہیں چاہتے۔ پاکستان الحمدللہ اب ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی علوی اٹھتا ہے، کبھی کوئی ہندوستان سے نام نہاد رضوی اٹھتا ہے جو خلفائے راشدین جیسی مقدس شخصیات کے اوپر یا ازواج مطہرات کے اوپر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ یہ سرعام اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے، یا سرعام اس پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے، یا پھر ہمارے جذبات کو مجروح کرنے میں کیا خوشی ملتی ہے، ذرا بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دو الگ الگ جہتیں ہیں، ایک مسلکی موقف جو کہ اس مسلک کا اور اس دین کا موقف ہے، مذہب کا موقف ہے، ایک ہے اس مسلک سے متعلق لوگوں کا رویہ، لوگوں کا عمل۔ لوگوں کے عمل کو دلیل قرار دے کر
اس مذہب کو برا کہنا درست نہیں ہے، خوب ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر پھر اصل اسلام پر ہی بات آئے گی۔ کسی کا عمل اس مذہب کے لیے یا اس دین کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اس بنا پر میں نے کہا کہ مکتب اہل البیت میں ہرگز توہین کی گنجائش نہیں ہے، سبحان اللہ، واضح ہو گیا۔ ہرگز گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ختم۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے مثلا کچھ لوگوں کا نام لیا، وہاں کے رضوی کا اور یہاں کے کسی علوی کا، میں آپ کی خدمت میں عرض، اس طرح سے تو مختلف مکاتب میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ خارجیت اور ناصبیت پیدا ہوتی رہی اور مختلف ادوار میں نظر آتی رہی، ٹھیک، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں مکتب ہے، یہ تو نہیں کہا۔ یا اسی طرح سے سلمان رشدی انڈیا میں پیدا ہوا، اس کا نام لے لوں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ سلمان رشدی یعنی سلمان رشدی نے جو کچھ لکھا وہ فلاں مکتب کا نظریہ ہے، یہ تو نہیں کہا، صحیح، وہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ یا پاکستان میں جتنے مسلح دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آئی اور جتھے وجود میں آئے، وہ طالبان کے نام سے ہوں یا کسی اور نام سے ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، XYZ جتنے بھی ناموں کے ساتھ مسلح دہشت گرد تنظیمیں جن کے خلاف آپریشن کرنے کی نوبت آ گئی، ٹھیک ہے، اچھا وہ کسی نہ کسی مکتب سے تو تعلق تھا ان کا، لیکن ہم نے ان کے عمل کو مکتب کی طرف منسوب نہیں کیا، وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ جب ہم یہاں پر کہتے ہیں ان کا ذاتی عمل ہے تو ہماری طرف بھی اگر کوئی ناخلف انسان، کوئی ناشائستہ انسان، کوئی لعنتی انسان اس طرح کا نکلے بڑی بات، کہ وہ مثلا تحریف قرآن کے حوالے سے کیس دائر کرے کہ جناب قرآن میں تحریف ہوا ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس پر سب سے پہلے آواز اٹھانے والے بھی ہم ہیں، اور خصوصاً میں خود ہوں، ٹھیک، یعنی میں خود اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے ایک میں خود تھا۔ اسی طرح سے ایک فلم بنانے کی کوشش کی گئی انڈیا میں جو الحمدللہ رب العالمین وہ وقت آنے سے پہلے ختم ہو گئی، الحمدللہ، حضرت عائشہ کے اوپر، اس پر بھی سب سے پہلے اس کے خلاف بولنے والے ہم تھے۔ اور اسی طرح سے آپ جس علوی کا حوالہ دیتے ہیں اس علوی کے خلاف FIR کس نے کٹوائی تھی؟ اس کے خلاف FIR ہم نے کٹوائی ہے، ہم سے مقصود میں نہیں ہوں، یعنی ہمارے مکتب کے بزرگان تھے کہ انہوں نے یعنی FIR کٹوائی ہے۔ تو یعنی یہ لوگ اس طرح کے نکل سکتے ہیں کہیں کے بھی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو مکتب کا اس نام کو مکتب کے لیے دلیل قرار نہ دے دیں۔ ٹھیک، اگر مکتب کے لیے دلیل قرار دیں گے تو پھر بات مشکل ہو ٹھیک جائے ہے، گی۔ واضح ہو گیا، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ یہاں تک پہنچ گئے۔ مفتی صاحب میں اشعار سننا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں جاؤں گا، مجھے کہہ رہے ہیں وقفے کا، لیکن اشعار جناب ام المؤمنین کے شان میں اگر آپ بیان فرمائیں۔ کس طرح ہو آپ کی بیاں شاہ عائشہ، جی، جب مدح گو ہے قرآن عائشہ، دین خدائے پاک کا فیضان عائشہ، باغ رسول پاک کا ریحان عائشہ، آہا، ہر ذی شعور کو نہیں ادراک مرتبہ، یہ مت سمجھنا بہت ہے آساں عائشہ، بعد نبی کے امت کی رہبری کی، اسلام پر ہے آپ کا احسان عائشہ، آہا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، سرکار کی ہے آپ دل و جاں عائشہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب، مصطفیٰ کے لیے منتخب، شوہر نبی پاک تو صدیق ہیں پدر، کیا نسبت ہے آپ کی ذیشان عائشہ، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، اہل جہاں ہے سوچ کے حیران عائشہ، کیا خوب ہو جو قوم کی خوددار عورتیں، رکھے کتاب زیست کا عنوان عائشہ، سبحان اللہ، سایہ فگن ہے ہر گھڑی مانند آسماں، ملت پہ تیرے فضل کا دامان عائشہ، سبحان اللہ، تو ہو کہ ہو علی دونوں مجھے عزیز ہیں، تو ہو کہ ہو علی دونوں مجھے عزیز ہیں، پائند آباد ہے میرا ایمان عائشہ، عرفت کی کیا مجال کہ یہ کر سکے رقم، احکر کی کیا مجال کہ یہ کر سکے رقم، ہم سب کی کیا مجال کہ یہ کر سکے رقم، اشعار تیری شان کے شایان عائشہ۔ شایان عائشہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں اس بات اپنے اشعار ہیں، یہ چشمدید گواہ ہوں اس کا کہ سب لوگ داد دے رہے ہیں، علامہ صاحب سمیت، ایک محبت کی محفل ہے، ہم نے سجائی، خدا اس کا اجر دے علماء کرام کو۔ حضرت مجدد صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت مجدد صاحب بھی کہتے ہیں، شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ میں بچپن سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نوافل، کوئی اجر و انعام نظر کرنے کی کوشش کرتا تھا،
تو میں نے خواب میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تو سرکار کریم نے فرمایا کہ تمہارا وہ ہدیہ مجھ تک پہنچتا نہیں. تو کہنے لگے میں رونے لگا. تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا؟ تو فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ وہی ہدیہ مجھ تک پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر آتا ہے. تو جو حدیث پاک کی طرف کے صحابہ کرام حضرت عائشہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کا بار بار یہ کہنا کہ این انا الیوم این انا غدن، میں آج کہاں پر ہوں، میں کل کہاں پر ہوں. تو یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. ہم انتہائی شکر گزار ہیں الحبیب ریسٹورنٹس کے، آپ نے افطار کا اہتمام کیا. شکریہ. آپ کے بانی کے لیے بہت ساری دعائیں، پروردگار غنی کی رحمت فرمائے. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. اب دسترخوان سجے گا انشاءاللہ اور دعا افطار ہوگی. آپ کا انتظار رہے گا عرفان رمضان میں. عرفان رمضان عرفان